करने का एक एक तो मकसद ये था कि लास्ट टाइम हमारे जो उर्दू का रिजल्ट आया ना पीएमएस 2021 था वैसे, लेकिन हुआ 2022 में है। तो उसमें एक शॉकिंग बात ये आई कि बहुत सारे बच्चे जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं या उनका कोई अगर एक दो सब्जेक्ट और भी रह गया है, तो उसमें जो ज्यादा रेशो फेलियर की थी वो उर्दू के फेल होने की थी। हालांकि नॉर्मली समझा जाता है कि इंग्लिश ऐसे जो है मुश्किल होता है या इंग्लिश पर ऐसी कंपोजिशन वगैरह मुश्किल होते हैं, लेकिन उर्दू जो है उसमें भी बच्चों का फेल होना जो है ना वो एक मेरे ख्याल से तो काफी हैरान कुन बात है। इसकी मेरे ख्याल से वजह जो है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं। एक तो ये है कि एक तो शायद इसलिए कि उर्दू को बच्चे समझते हैं कि यार हम पढ़ते रहते हैं बोलते रहते हैं तो लिख भी लेंगे, इजी ले लेते हैं ना, मतलब और कोई खास किस्म की स्ट्रेटजी नहीं बनाते, मतलब फोकस ही नहीं करते इस पे, इस सब्जेक्ट को फोकस ही नहीं करते, इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों की वजह से ना फिर उर्दू का जो फेलियर रेशियो है वो एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इन पीएमएस उर्दू जो है वो फेल कर जाते हैं बच्चे। लेकिन मेरी अपनी जो मेरा ख्याल है, मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव है, नुक्ता नज़र है, मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है कि वो इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं, पढ़ते भी हैं कभी किसी न्यूज़पेपर में या आते जाते, तो इसको हम लिख लेंगे। लेकिन ऐसा एक कोई भी सब्जेक्ट होता है जब उसको लिखने की बात आती है ना, खास तौर पे वो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है, उर्दू लैंग्वेज भी है सब्जेक्ट भी है, पंजाबी लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। जी बिल्कुल, मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे आ रही हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से मैंने उर्दू में जो है ना वो इतने अच्छे मार्क्स लिए थे। तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते। अब मैंने क्या किया था, मैंने किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने उर्दू को जो है ना वो स्मार्टली भी कवर करना है, क्योंकि पीएमएस का मोस्टली ऐसा ही होता है कि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि सीएसएस के अनाउंस के होने के फौरन खत्म होने के फौरन बाद पीएमएस आ गया था। तो मैंने अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, एक तो मैं बता दूं कि मेरी ये गुड लक थी कि मुझे सिंस 8 क्लास जो है ना उर्दू पढ़ने का और उर्दू अदब मैंने काफी सारा पढ़ा हुआ था। मेरी स्कूल में एक टीचर होती थी, तो उनका उर्दू अदब से, जो उर्दू के टीचर थे उनका उर्दू अदब पढ़ने का शौक था, तो वो जो अफसाने और नावल वगैरह, मतलब इतनी छोटी एज में वो जो अफसाने वगैरह पढ़ती थी, वो उन्होंने एक बुक पहले मुझे दी, वो मैंने घर आके काफी दिन लगा के थोड़ी बहुत रीडिंग की, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप हुआ। दूसरा जो है ना हमारे घर में जो है ना न्यूज़पेपर आता था, मुझे याद है कि एक्सप्रेस, आजकल तो डॉन और जंग वगैरह चल गए हैं, एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा आता था। तो उसमें भी जो एडिटोरियल्स होते थे, जो कॉलम होते थे, वो मैं ऐसे ही मतलब मेरे फादर जो है वो पढ़ते थे, वो न्यूज़पेपर रीड करते थे। तो मैं जब स्कूल से या कॉलेज से आती थी तो मैं मतलब ऐसे ही कॉलम कॉलम वगैरह जो होते हैं वो पढ़ती रहती थी। खास तौर पे मुझे याद है जावेद चौधरी का एक कॉलम आता होता था जीरो पॉइंट के नाम से, मंडे को या ट्यूसडे को, तो वो भी मैं पढ़ती होती थी। तो इस तरह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मेरा शोर डेवलप हो गया। इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक तो मेरी वोकैबलरी बढ़ती गई, और दूसरा जो है वो लिखने के पढ़ पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कि उर्दू का एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, दूसरे से तीसरे पे कैसे जाते हैं। एफएससी का मुझे याद है कि जब मैं एफएससी में थी, बाय द वे आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन एफएससी, लेकिन उर्दू के उसमें भी जो है ना मैंने आई थिंक एक दफा 82 मार्क्स इस तरह से ना, जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें लिए। तो हमारी जो अब टॉपर जो थी वो तो परेशान कि मतलब इसने उर्दू के मार्क्स मुझसे ज्यादा ले लिए हैं। तो उसकी एक ग्रुप जो मेट थी वो मुझे कहती आके कि मतलब अरूज मुबारक हो ना। तो मैंने कहा किस बात के लिए ना, उर्दू के जब क्योंकि वो क्लास में पेपर देते थे सारे टीचर्स, तो मैंने कहा किस बात की ना, क्योंकि मैं अपनी केमिस्ट्री को लेकर परेशान थी कि मेरी केमिस्ट्री में इतने कम मार्क्स आए हैं, तो उर्दू के मुझे वो याद ही नहीं रहा कि यार मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो वो मैंने कहा किस बात की मुबारक, तो कहती है कि मतलब तुमने उर्दू में इतने अच्छे मार्क्स लिए। फिर वो जो टॉपर थे वो मेरे पास आई, तुमने और उसने मुझसे जो क्वेश्चन किया, जो और उस बात का मुझे उस दिन पहली दफा पता चला, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि तुमने तशरीह कहाँ से याद की है। मैंने कहा तशरीह तो मैंने याद ही नहीं की जी। मैंने उर्दू जो पीएमएस का था उसमें भी 72 स्कोर किए, मैं 72 या 73 इस तरह से था मेरा स्कोर।
اچھا تو اس نے کہا کہ تم نے تشریح کہاں سے یاد کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو تشریح کہیں سے بھی نہیں یاد کرتی، مطلب میں تشریح تو یاد ہی نہیں کرتی. تو کہتی ہے پھر تم نے کیسے لکھا نا؟ میں نے کہا تشریح یاد کرنے والی تھوڑی چیز ہے، میں نے تو کبھی کوئی بک جو ہیلپنگ بکس وغیرہ کالجز میں لگوائی جاتی ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے تشریح نہ پڑھی ہے نہ یاد کی ہے. تو کہتی ہے پھر تم نے کیسے لکھا ہے؟ تو اس کو ٹائم پہ اس کو میں نے پھر اپنی اسٹریٹجی بتائی تھی کہ تشریح میں کیسے لکھتی ہوں. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میری کلاس میں سختی آ گئی ہوئی تھی، کیونکہ ہر کلاس میں وہ جو ہماری پی یو سے پڑھ کے آئی ہوئی وہ ٹیچر تھی، تو وہ مجھے ہر کلاس میں مجھے کھڑا کر کے پوچھتی تھی، ایک شعر بول دیتی تھی کہ عروج اس کی آپ کی جو ہے نا وہ تشریح کر کے دکھائیں. تو اس طرح سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ. اچھا اب دیکھیں اتنی اچھی اردو ہونے کے باوجود کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ جس نے اردو کا اتنا اچھا سکور کیا ہوا ہے تھرو آؤٹ اکیڈیمک ریکارڈ، اور ہمیشہ سے ایسے ہی اردو میں اسلامیات میں ان چیزوں میں ایسے میرے مارکس جو ہے نا وہ کرتے تھے. جی یہی میں نے بتانا ہے کہ میں نے تشریح پھر کیسے کرتی ہوں. ابھی بھی میری وہی اسٹریٹجی تھی، اتنی اچھی اردو ہونے کے باوجود پھر بھی جب میں نے پی ایم ایس کی اردو کی بات آئی تو میں نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی. اور اسٹریٹجی جو ہے نا اس میں میرا آتا تھا کہ میں ایک بھی مضمون، کیونکہ اس میں ہوتا ہے مضمون کی جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ آؤٹ لائن بھی بناتی تھی. سٹارٹ میں نے پھر مضمون کے 3-4 پیراگراف لکھے، نیکسٹ ڈے پھر 3-4 پیراگراف لکھے، نیکسٹ ڈے پھر 3-4 پیراگراف، اور پھر کنکلوژن جو مضمون کا لکھتے ہیں. اسی طرح سے میں نے تشریح کی بھی پریکٹس کی، کچھ اشعار جو ہیں وہ یاد کیے کہ اچھا یہ میرے پاس اشعار ہیں، تو ان کو جب میرے پاس کوئی بھی تشریح آ جائے گی یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تشریح آئے گی تو میں اس کو جو ہے نا فٹ کروں گی اس شعر کو اپنی تشریح کے اندر. یہ چیز کی. اور اس کے علاوہ میں نے تلخیص کی بھی پریکٹس کی تھی، اور محاورات اور جو درستی ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی ایک ان کے پہلے رولز یاد کر لیے تھے، لیکن پھر ساتھ میں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ان کو یاد کرتی رہتی تھی. اچھا اب جی ایک کوشچن آیا کہ آپ کس اسٹریٹجی کی بیس پہ تشریح کرتی تھی جو یاد نہیں تھی کرتی. اور یہ جو ہے نا ڈیورنگ جب یہ پہلا میرا سیشن ڈیمو سیشن ہوا ہے اس کے بعد سے بھی کوشچن مجھ سے جو ہے نا یہ بار بار پوچھا گیا، اسٹوڈنٹس کا یہ کنسرن تھا کہ میڈم آپ تشریح کیسے کروائیں گی، یا ہمیں کچھ شعر جو ہے نا وہ لکھ کے 25-30 نکال کے دے دیں تو ہم وہ یاد کر لیں. دیکھیں پی ایم ایس کے میں نے 5 پیپر کا انالیسس کیا ہے سارا. اگر لیٹس فار ایگزامپل لیٹس سے ہم ایک علامہ اقبال ہی لے لیتے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کا تھرو آؤٹ جتنے بھی آج تک پی ایم ایس کے ایگزام ہوئے ہیں، بلکہ جتنے دوسرے بھی اردو کے جتنے ایگزامز ہوتے ہیں، کوئی پروونشل مینجمنٹ سروس یا پی سی ایس کے ہوتے ہیں یا پھر جوڈیشری یا اور بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، تو علامہ اقبال ایک کانسٹینٹ ایک چیز ہوتی ہے نا، کانسٹینٹ مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک چیز جو آ رہی ہوتی ہے وہ ہے علامہ اقبال کے اشعار. لیکن کہیں بھی کسی بھی پیپر میں پی ایم ایس کے آپ کو ان کا کوئی بھی ریپیٹڈ شعر نہیں ملے گا. ہر شعر دوسرے سے مختلف ہے، ہر بار اس نے ایک نیا شعر لیا. تو پہلے میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتا دیتی ہوں کہ میں تشریح کیسے کرتی تھی. تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آسانی کے لیے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے میننگ لکھیں. جیسے کہ مشکل الفاظ جیسے کہ جو خاص طور پہ اقبال کے اشعار ہوتے ہیں ان میں کافی مشکل ورڈ آتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جو لاسٹ میں آیا تھا، یہ میرے پاس پیپر پڑا ہوا ہے پی ایم ایس کا، اس میں انہوں نے شعر دیا ہوا ہے، اجمی ہم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لہ تو حجازی ہے میری. اب اس میں نے پہلے کیا کیا، اجمی کا ورڈ لکھا، میننگ لکھا، ہم کا مطلب لکھا کہ کیا ہم کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ اس ٹائم پہ پیپر پہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو مشکل الفاظ کے ہر مشکل لفظ کا معنی آتا ہو. تو جتنے بھی مجھے مشکل الفاظ کے میننگ آتے ہوتے ہیں میں وہ لکھتی تھی سب سے پہلے شعر کے اوپر. وہ لکھنے کے بعد اس کا جو بھی شعر کا مفہوم مجھے سمجھ آتا تھا وہ 2 سے 3 لائنز میں اپنی آسانی کے لیے، پیپر میں نہیں لکھنا ہوتا، چاہے آپ رف ورک پہ لکھ لیں چاہے آپ بیک سائڈ پہ لکھ لیں، تو 2 سے 3 لائنوں میں اس کا مفہوم لکھ لیتی تھی. اور وہ 2 سے 3 لائنوں میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ عنوان آ رہے ہوتے تھے، ان کے ایک ایک ورڈ آ رہا ہوتا تھا. اور انہی 2 سے 3 لائنز کا پھر پوری میں اگر ایف ایس سی کے لیول کی بات کریں تو 2 سے 3 پیجز کی تشریح بھی لکھنی ہوتی تھی، اور اگر پی ایم ایس کی بات کریں تو اسے تھوڑی کم لکھتے ہیں. تو اسی مفہوم کو میں نا ایکسپینڈ کر کے تشریح جو ہے نا وہ پوری بنا دیتی تھی. بیچ میں پھر اس کے ریفرنس آ جاتے ہیں، جو اشعار مجھے یاد ہوتے تھے، ساتھ میں جو آیات یاد ہوتی تھی، ساتھ میں جو احادیث یاد ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایڈ کرتے ہیں، اب پی ایم ایس میں بچے کیا کرتے ہیں، اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں،
ایک صفحے کی تشریح لکھ کے آتے ہیں. کیوں؟ ان کو پورے مفہوم کی نہیں سمجھ آتی. جب پورے مفہوم انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ ایکسپینڈ کیسے کریں گے؟ نہ وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں نہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. تو پھر جب مفہوم نہیں سمجھتے تو ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ نئے سے نئے آئیڈیاز جو ہے نا وہ نہیں لا پاتا. تو وہ مفہوم کو پھر آگے نئے سے نئے آئیڈیاز اور پھر انہی آئیڈیاز کا پیراگرافس کیسے بنانے ہیں وہ ابھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل آگے ابھی آج دکھاؤں گی. لینتھ جو ہے نا 2 پیجز سے کم تو نہیں ہونی چاہیے, مطلب 2 سائڈز 2 شیٹس اس سے کم تو نہیں ہونی چاہیے تشریحیں, کیونکہ ایک پیج جو ہے نا 4 مارکس ہے چاہے, کیونکہ ایک مارکس جو ہے وہ شاعر کا نام کا ہوتا ہے, تو اس سے کم تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب ایک صفحے کی تو کوئی تشریح کیا تشریح ہوتی ہے, تو نہ تو وہ مفہوم سمجھتے ہیں نہ وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ میری اسٹریٹجی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. اچھا, جو میرا ڈیمو لیکچر ہوا تھا اس میں میں نے اپنا جو پی ایم ایس کے پیپر میں مضمون جو اٹیمپٹ کیا تھا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, تو اس کا میں نے تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ میں نے اس کی آؤٹ لائن کیسے بنائی تھی. وہ کیونکہ میرے پاس کوسچن پیپر پڑا ہوا تھا اور اس پہ میں نے جو آؤٹ لائن بنائی تھی, یہ آپشنل ہوتی ہے آؤٹ لائن, آپ بنانا چاہیں تو بنا لیں, نہیں بنانا چاہیں تو نہ بنائیں, لیکن میں نے بنا کے ہی کی تھی. کیوں؟ اچھا, آؤٹ لائن بنانے کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور کیوں میں نے پیپر میں بنائی. آؤٹ لائن جو ہوتی ہے نا, کیونکہ آپ جو سارا برین سٹارمنگ جس طرح انگلش کے ایسے میں کہتے ہیں نا, تو برین سٹارمنگ کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا وہ آپ آؤٹ لائن میں کر لیتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, اس سے ایک آپ کا مضمون جو ہوتا ہے اس میں ایک لاجیکل فلو آ جاتا ہے. اور اگر ان کیس آپ, میرا خیال ہے کہ اگر ان کیس آپ آؤٹ لائن نہیں بناتے, جیسے کہ اکثر اسٹوڈنٹس وہ بھی پاس ہوتے ہیں, ان کے بھی اچھے مارکس ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر میں آؤٹ لائن نہیں نہ بناؤں گی تو پھر میں رینڈملی لکھوں گی, جو میرے بات مائنڈ میں جو بات آ جائے گی وہی لکھتی جاؤں گی. اس میں کوئی لاجیکل فلو نہیں ہوگا, کوئی سیکوینس نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جو بات پہلے میں نے کرنی ہو جو زیادہ امپورٹنٹ ہو اس کو وہ میرا بعد میں مائنڈ میں آئے تو میں اس کو بعد میں لکھ رہی ہوں, اور ہو سکتا ہے میں ایک ہی پیراگراف میں 2 سے 3 باتیں لکھ رہی ہوں, تو اس سے میری لینتھ پہ بھی پھر اثر پڑے گا اور لینتھ پہ بھی فرق پڑے گا. تو اس لیے میں نے جو ہے نا آؤٹ لائن کے ساتھ ہی اپنا ایسے لکھا تھا. پہلے رف میں آؤٹ لائن بنائی تھی کوسچن پیپر پہ, اور پھر اس کو نیٹ کر کے جو آنسر شیٹ تھی اس پہ لکھا تھا. تو اس کو آج میں نے لکھا ہے دوبارہ سے, تاکہ کچھ بچوں نے مجھے بولا تھا کہ میم اپنی آؤٹ لائن شیئر کر دیں. تو دیکھیں میں نے کیسے اس کو, یہ بالکل وہی اسٹرکچر ہے جس طرح سے میں نے پیپر پہ لکھا تھا, تو میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا دیکھیں جی, سب سے پہلے کیا ہے مضمون, اسی طرح سے میں نے بالکل پیپر میں اس کو جو ہے نا وہ لکھا تھا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ ہمارا ٹاپک ہے. سب سے پہلے ٹاپک کو جو ہے نا اس کو صحیح سے بالکل جیسے اس نے پیپر میں لکھا ہوا ہے, اس نے پیپر میں انسان لکھا ہے تو میں نے بھی انسان ہی لکھا ہے, انسان نہیں لکھا اس کو. تو پیپر میں جو ٹاپک ہے اس کو کیئرفلی لکھیں جو بھی آپ اپنا مضمون اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے جی, خاکہ یا مسودہ جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہیں, جس کو انگلش میں آؤٹ لائن کہتے ہیں, یہ وہ ہے. اور دیکھیں جتنی بھی میں نے نمبرنگ کی ہے ایون وہ بھی میں نے اردو میں ہی کی ہے, اس کو 1 2 3 نہیں کیا بلکہ اردو میں ہی نمبرنگ کی ہے. کیوں؟ تاکہ ایگزامینر جب آپ کا پیپر چیک کرے تو اس کو لگے کہ واقعی میں اردو کا پیپر ہی اٹیمپٹ کیا گیا. اور دوسری بات, آپ کی پریزنٹیشن. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لکھائی آپ کی رائٹنگ بہت پیاری ہوگی, ہاں اچھی رائٹنگ سے نو ڈاؤٹ پریزنٹیشن پہ بہت فرق پڑتا ہے. لائنس نہیں لگائیں پلیز. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ پریزنٹیشن سے جو ہے نا وہ رائٹنگ جو ہے آپ کی بہت اچھی ہو سمار کے, تو تب بھی آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے. پریزنٹیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ صاف لکھیں. پریزنٹیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ ریڈیبل ہو, پڑھنے والے کے لیے آسان ہو. اور پریزنٹیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ بار بار کٹنگ نہ کر رہے ہوں, ہر چیز پہ آپ جو ہے نا وہ کٹنگ نہ کر رہے ہوں. آپ دیکھیں میرا یہ جو پیج تھا اس پہ یہ یلو لائن کتنی بری لگ رہی ہے جس نے بھی لگائی ہے. چلیں اسی بات کو ہم لے لیتے ہیں. اس سے پہلے میرا پیپر کتنا اچھا لگ رہا تھا, ڈیسنٹ لگ رہا تھا, اور اب اس لائن کے بعد وہ اس پہ اچھا امپیکٹ نہیں آ رہا. سب سے پہلے نظر اس یلو لائن پہ جا رہی ہے, یلو ایرو پہ جا رہی ہے. اچھا جی, تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے نا میں نے لکھا تھا. سب سے پہلے ہے جی خاکہ یا مسودہ. انسان کی تعارف میں نے لکھا, اور تعارف کے پیراگراف میں نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں یہ بیسکلی وہ میں نے مینشن کیا تھا. انسان کی پیدائش کا مقصد, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں انسان کی, اور آدمی تمام محلوقات میں اشرف المحلوقات. دیکھیں اب جو ایسے کے ورڈز تھے انہیں کو میں نے یوز کیا.
اس کے بعد ہے آدمی کو انسان بنانے والی مجوزہ خصوصیات. اب یہ میری وکیبلری ہے تو بے شک آپ اتنے مشکل الفاظ کا استعمال نہ کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہر بچے کی وکیبلری اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو بھی آپ لکھیں وہ کم از کم املا وائز اور گرامر وائز وہ چیز ٹھیک ہو، یہ بات اہم ہوتی ہے. تو وہ کیا کیا ہیں جو خصوصیات ہیں، جو ریکمینڈڈ خصوصیات ہیں، وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ ہو سکتے ہیں جی خدمت انسانیت زندگی کا ماحصل، اخوت و مساوات انسانی زندگی کی اساس، اپنی ذات پر دوسروں کی ذات کو ترجیح، حقوق العباد کی تکمیل، عبادت گزاری اور پرہیزگاری. اس کے بعد جو میں نے نیکسٹ ہیڈنگ بنائی تھی وہ تھی عصر حاضر میں آدمی کے انسان نہ ہونے کی چیدہ چیدہ وجوہات. چیدہ چیدہ کہتے ہیں امپورٹنٹ کو، تو اور عصر حاضر کہتے ہیں کنٹمپریری ایرا جو چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے جی، دین سے بڑھ کر دنیا سے لگاؤ، نفسا نفسی کا رویہ، انسانیت کا گرتا ہوا معیار. نیکسٹ پیج میں لے کے آتی ہوں. کوشچن ہے کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ مجھ سے. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی فورتھ پہ آ جاتا ہے معاشی دوڑ و دھوپ زندگی کا مقصد. کہ معاشی دوڑ و دھوپ جو ہے نا وہ زندگی کا مقصد ہے. بناوٹی زندگی اور اس کے تقاضے، اپنی ذات کا دوسروں سے تقابل، تقابل کہتے ہیں کمپیریزن کو. تو یہ دیکھیں یہ میں نے وہ بتا دی وہ وجوہات کیا ہیں، جس طرح ہم انگلش کے ایسے میں لکھتے ہیں نا کہ کازز کیا ہیں، فیکٹ کیا ہیں اور سولوشنز کیا ہیں، انہی ساری چیزوں کو ہم مینشن کرتے ہیں. تو بالکل اسی جو ہے نا اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنا یہ جو ایسے تھا اس کو بنایا تھا، اور اس کے پیچھے پریکٹس بھی تھی، ڈیفینیٹلی پریکٹس تھی. اردو کو بالکل آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا یار پیپر سے 1-2 دن پہلے میں کچھ شعر دیکھ لوں گا تو کچھ آؤٹ لائن کریکٹر لگا لوں گا تو میرا ہو جائے گا. 30 مارکس کے لیے آؤٹ لائن کی لینتھ کیا ہے؟ آؤٹ لائن کی لینتھ دیکھیں میں نے اب اس میں میرے خیال سے پیچھے 5 پوائنٹس وہ تھے، 6 پوائنٹ یہ ہیں، 5 to 6 to 11 اور 3 پوائنٹ نیکسٹ ہے. مطلب 14 یہ پوائنٹ ہے اور یہ 1.5 صفحے پہ میری آئی ہوئی ہے، 1.5 پیج پہ آئی ہوئی ہے. تو اتنی اگر آپ بھی پیپر میں بنائیں گے تو اتنی میرے خیال سے ٹھیک ہوگی. زیادہ سے زیادہ وہ آپ کی 2 پیجز پہ چلی جائے، 2 شیٹ سے نیکسٹ جائے گی تو پھر وہ آپ کا جو ہوگا ایسے وہ آپ کی لینتھ سے جو ہے نا وہ ایکسیڈ کر جائے گا. اور پھر کیونکہ اردو کا پیپر لینتھی ہوتا ہے پھر آپ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا اس میں مسئلے آئیں گے، دوسری چیزوں کو آپ پھر پراپرلی اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے دور حاضر میں انسان بننے کے لیے اہم تجاویز، جس طرح انگلش میں ہم سجیشنز دیتے ہیں. یس ہر پوائنٹ کا ایک پیراگراف لکھنا ہے. اچھا لیٹ می کمپلیٹ دس فرسٹ، پھر میں آپ کے کوسچنس کے آنسر دیتی ہوں. دین کا علم و شعور، کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی بنا پہ انسان جو آدمی جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے؟ وہ ہے دین کا علم و شعور، صفات خداوندی کی پیروی کی کوشش، کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی جھلک انسان میں نظر آنی چاہیے. اس میں پھر آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن. یہ میرے خیال سے علامہ اقبال کا شعر ہے. اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ اور خود یا پھر خود احتسابی. اور لاسٹ میں ہم کنکلوژن لکھ دیں گے جس کو اردو میں حاصل بحث یا پھر حرف آخر کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا اب اگر ایسے کے ٹاپک کی سلیکشن کی بات کریں، میں نے کیونکہ 4 ایسے دیے ہوتے ہیں اور کسی ایک ٹاپک پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، 4 ٹاپک دیے ہوتے ہیں، تو میں نے اس کو کیوں سلیکٹ کیا تھا؟ کیونکہ میرے پاس مجھے لگا تھا کیونکہ کہ اس کے لیے میرے پاس کانٹینٹ زیادہ ہے. کانٹینٹ مطلب مجھے اس کے ریلیٹڈ زیادہ اشعار یاد ہیں، میں اس میں حدیث بھی ڈال سکتی ہوں، میں اس میں آیات بھی ڈال سکتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے اپنے دماغ میں برین اسٹارمنگ کی تو مجھے لگا کہ مجھے یہ والا جو ہے نا اٹیمپٹ کرنا چاہیے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کیجیے گا، جس کا آپ کو لگے کہ کانٹینٹ زیادہ ہے، حوالے آپ کے پاس زیادہ ہیں، آپ ریفرنس زیادہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اردو میں ریفرنس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کیجیے گا. جی پیراگراف جو ہے نا وہ میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو میری کلاسز ہوں گی نا اس میں شیڈول جو ہے نا وہ کلاسز جو ہوں گی ان میں باقاعدہ مضمون نویسی جو ہے نا اس پہ 3 سے 4 کلاسز ہیں. اس میں ہم آؤٹ لائن میکنگ سے لے کے انٹروڈکشن، تعارف کیسے لکھتے ہیں، پھر پیراگراف کیسے بناتے ہیں، پیراگراف کی لینتھ جو ہوتی ہے وہ 7 to 8 لائنز ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ دوڑو دھوپ ہوتا ہے، آپ نے پتہ نہیں آگے دوڑ کیا لکھا ہے، لیکن یہ دوڑو دھوپ ہے.
जदोजहद को दौड़ो धूप भी कहते हैं। ये ऐसा हर पॉइंट का एक पैराग्राफ लिखना होता है। कलीदे उर्दू आप यूज कर सकते हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कहाँ से करें। लेंथ कितनी होनी चाहिए ऐसे की? अच्छा, लेंथ जो है ना वो 7 to 8 पेजेस या मैक्सिमम आपका 9 पेजेस पे जो है ना चला जाए। और इनको मैंने देखा था, और एक पेज पे आपके 3 पैराग्राफ आने चाहिए, कि एक पेज पे आपकी जो है ना वो देख लें कि 3 पैराग्राफ्स आने चाहिए, और बीच में रेफरेंस भी आप डालेंगे। तो इस तरह से जो है ना वो मेरे ख्याल से ये मेरे 5, 6, 11, 14 से 15 पैराग्राफ इनफ होते हैं तारुफ को, और जो आपका कंक्लूजन होता है उसको छोड़ के 14 से 15 पैराग्राफ इनफ होते हैं। अच्छा, अब मैं क्लासेस किस तरह से लेके चलूंगी, तो क्लासेस का शेड्यूल जो है ना वो मैंने शेयर कर दिया था। दोबारा से मैं सर को बोलूंगी कि वो ग्रुप में शेयर कर दें। 12 क्लासेस होंगी टोटल, और हर क्लास में हम शुरू की जो 3-4 क्लासेस है उसमें सबसे पहले मजमून नवीसी का तारुफ सीखेंगे, आउटलाइन सीखेंगे। आउटलाइन से सीखने के बाद फिर हम सीखेंगे, फिर पैराग्राफ्स, मतलब मजमून के जितने पार्ट्स होते हैं वो भी सब सीखेंगे। फिर जितने इम्पोर्टेंट शायर हैं वो भी, उनकी जो है ना हालात ज़िंदगी के बारे में उनके जितने भी शेर होते हैं और तशरीह उनकी कैसे करनी होती है, उसको एलेबोरेट कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और साथ में जो है ना मैं डेली बेसिस पे बच्चों को मुहावरात और दुरुस्ती भी सिखाया करूंगी। इसी तरह हमारी तलहीस पे उस पर भी डिटेल्ड क्लासेस होंगी, और जो तशरीह है वो उस पर भी डिटेल्ड क्लासेस होंगी, और साथ में जो एक क्वेश्चन जो है वो उर्दू तर्जमे का होता है, तो उसके भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से लिखना होता है, वो सारी चीजें, मतलब पूरा सिलेबस जो है ना वो डिटेल के साथ कवर करूंगी। जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तलहीस, एक बच्चे ने पूछा हुआ चैट में, तलहीस भी। जी पूछें। मैम, कलीदे उर्दू तो है उसमें, मगर हर दफ़ा जो मैंने पेपर देखे हैं कि समझ लें कि जो ईडियम्स हैं वो भी कुछ ना कुछ रह जाते हैं, करेक्शन भी सारी वहाँ से नहीं आती, तो इसकी नहीं हम्म। समझ लगती कहाँ से मतलब की जाए कुछ ज़्यादा हो कि कोई रहे ना वहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, उसके लिए ना पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने रूल्स और रेगुलेशन सीखे थे। खास तौर पे जो दुरुस्ती होती है ना, जी मुहावरात जो है वो तो टिपिकल जो है रट्टे वाला काम है। उसमें जो है ना आप जितने ज्यादा करें, आप डेली बेसिस पे 10 करने की कोशिश करें, 10 से 15, 20 तक इतने तो करने की कोशिश करें। जो दुरुस्ती है उसके लिए मैंने ये किया था, मैंने सबसे पहले दुरुस्ती के रूल्स एंड रेगुलेशन सीखे थे। तो जब मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लिए तो उसके बाद मैं पास्ट पेपर्स लेके जो भी, बिल्कुल मैं नोट्स भी दूंगी, पास्ट पेपर जो भी थे उनकी जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैं उन रूल्स को सामने रखते हुए अपने जो दुरुस्ती होती थी जुमले की वो करती होती थी। तो उसके बाद जब मैंने जाकर चेक करना कि आया मेरा जुमला वाकई में ठीक है कि नहीं, उसमें जो गलती थी उसको मैंने सही से आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, तो वो सही होती थी। तो जो जुमले की दुरुस्ती होती है उसके मैं पहले अपना जो सेशन होगा उसमें रूल सिखाऊंगी, क्योंकि रूल्स होते हैं, किसी जुमले में ग्रामर की गलती होती है, किसी में रेपिटेशन की गलती आ रही होती है, किसी में तलफ्फुज की गलती होती है, मतलब जो लफ्ज होता है वो भी गलत हो जाता है, किसी में मतलब जैसे कि एक वर्ड होता है मुबादा, धूप में चलो मुबादा लू ना लग जाए। तो मुबादा, अब जो वहाँ पे वर्ड जो है ना एक्स्ट्रा है, ये भी एक रूल है, मुबादा के बारे में एक रूल है कि जहाँ पे जो है ना या तो आप ना का वर्ड ना यूज करें या फिर आप मुबादा का ना यूज करें। तो ये अब रेपिटेशन भी हो गया और मुबादा का रूल भी आ गया। तो इसका ये आना था कि धूप में ना चलो लू ना लग जाए, मुबादा को जो है ना वो, या फिर इस तरह से करना था कि धूप में ना चलो मुबादा लू लग जाए। तो इस तरह से जो है ना रूल्स सीख के पहले आप रूल्स पे तवज्जो दें, क्योंकि आप कितने जो है ना वो याद कर सकते हैं, कितने को रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन रूल्स जो होते हैं उसको आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हैं दर हकीकत में वो एक बेहुनर आदमी है। अब दर हकीकत का मतलब ही ये होता है हकीकत में, उसके बाद उसने दोबारा में वर्ड यूज कर दिया है। तो अगर आपको ये पता होगा कि एक वर्ड रूल होता है रेपिटिशन का, कि जिसमें वो सेम अल्फाज, हम मानी अल्फाज बार बार यूज करता है, तो उससे फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलें जी। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने आज शेयर करना है कि तशरीह को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जो खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो तशरीह का सिर्फ एक सफ़ा लिख के आ जाते हैं,
تو ان کے لیے ہے یہ خاص طور پہ. اور ہماری جو ویسے بھی فرسٹ کلاس تھی اس میں علامہ اقبال کو ڈسکس کرنا تھا. اور علامہ اقبال کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ شاعر ہیں جو کانسٹنٹ ہے اردو کے پیپر کے, تسلسل کے ساتھ آتے ہیں, ہر سال وہ کوئی نہ کوئی شعر جو ہے نا وہ ضرور دیتے ہیں. تو اس کا جو ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اب ہم نے کس طرح سے جو علامہ اقبال ہیں ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا, تشریح خاص طور پہ وہ اسٹوڈینٹس جو کہ ایک پیج پہ لکھ کے آتے ہیں تو ان کا جو ہے نا خاص طور پہ ان کے لیے یہ ہے کہ ایک پیج والی جو تشریح ہوتی ہے اسی کو آپ کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اسی کو آپ کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, تشریح کا میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا. ایک تو میری اسٹریٹجی جو ہے نا, آئی ایم بیک. ایک تو میری اسٹریٹجی کیا تھی کہ میں پہلے سب سے مشکل الفاظ لکھتی تھی, مشکل الفاظ کے معنی لکھتی تھی. یہ پیپر کے لیے ریکوائر نہیں ہوتا, یہ میں اپنے لیے کرتی تھی تاکہ میں اس تشریح کو لکھ سکوں کہ لکھنا کیسے ہے. اس کے بعد اس کا شعر کا جو بھی مفہوم مجھے سمجھ میں آتا تھا, بشرط یہ کہ آپ کا مفہوم جو ہے وہ صحیح ہو. آپ نے ایسا نہ ہو شاید مشرق کی بات کر رہا ہو تو آپ مغرب کی بات کر رہے ہو. تو جو مفہوم مجھے سمجھ آتا تھا وہ میں 2 سے 3 پیجز میں 2 سے 3 لائنز پہ لکھ لیتی تھی, اور پھر انہی 2 سے 3 لائنز کو جو ہے نا وہ میں ایکسپینڈ کرتی تھی, انہی 2 سے 3 لائنز کو جو ہے نا وہ لکھتی تھی, ایکسپینڈ کر کے تشریح کی فارم میں لکھتی تھی. اچھا, اب میری اسٹریٹجی کیا ہوگی, میں کس طرح سے جو میرے رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس ہوں گے آج کے بعد سے, ان کو میں کس طرح سے ہر پوئٹ کو جو ہے نا وہ پڑھاؤں گی اور کس طرح سے ان کا یہ میں جو تشریح والا پرابلم ہے سالو کروں گی. فار ایگزامپل ہم علامہ اقبال کی بات کر لیتے ہیں, تو اسی طرح جو دوسرے بھی شاعر ہوں گے, غالب, میر تقی میر, فیض احمد فیض, میر درد, تو یہ جتنے بھی شاعر ہیں جو کہ زیادہ موسٹ ریپیٹیڈلی آتے رہے ہیں, تو ان کا جو ہے نا میں کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ سمجھاؤں گی. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میری اسٹریٹجی ہوگی, اس کو میں لے کے چلوں گی. ابھی یہ میں نے آج جو ہے نا وہ جسٹ اورینٹیشن تھی, تو اس کے لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا, کیونکہ اس کے لیے آج تھوڑا ٹائم کم ہے تو تھوڑا سا ان کو شارٹ رکھا ہے. ڈیفینیٹلی جو ہماری ڈیٹیل کلاسز ہوں گی, لیکچرز ہوں گے, ان میں ان ساری چیزوں کو تفصیل سے میں پڑھاؤں گی اسٹوڈینٹس کو. دیکھیں, اب میں نے مختصر حالات زندگی میں وہ چیزیں مینشن کی ہیں. ہم نے وہ نہیں کرنا کہ علامہ اقبال پیدا کہاں ہوئے, سیالگڑھ میں پیدا ہوئے, فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے, ان ساری چیزوں سے نہیں. ہم نے وہ چیزیں پک کرنی ہیں حالات زندگی میں جو کہ ان کی شاعری سے ریلیٹڈ ہیں. میں نے کیوں اباؤ اجداد کا لیا یہ میں آگے جا کے بتاؤں گی. اباؤ اجداد ان کے کشمیری برہمن تھے, تعلیم ان کی ایم اے فلسفہ اور پی ایچ ڈی انہوں نے جرمنی سے کی ہوئی تھی. اساتذہ مولوی میر حسن, پروفیسر آرنلڈ. اور اہم سفر جو انہوں نے کیے تھے اپنی زندگی میں وہ انگلستان, جس کو انگلینڈ کہتے ہیں, روم, مصر, اور پھر روم اور مصر کا جب یہ کر کے آئے تھے سفر, تو اس کے بعد انہوں نے مسجد قرطبہ کے ٹائٹل سے ایک نظم لکھی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر کے یہ جو حالات زندگی ہوتے ہیں, خاص طور پہ اہم حالات زندگی, ان کا ان کی شاعری پہ کس طرح سے اثر ہوتا ہے اور اس کو ہم تشریح میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. اس کو بیسیکلی کہتے ہیں شاعر کا پہلے مزاج سمجھنا. اس کا مزاج کیا تھا, اس کی شاعری کے عنوانات کیا تھے, اس کی حالات زندگی کیا تھے, جن کی وجہ سے اس کی, کیونکہ شاعر وہی کچھ لکھتا ہے جو وہ ایک تو آبزرو کرتا ہے اور دوسرا جو وہ خود زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. ان چیزوں سے بعد جو اس کے دماغ میں وہی خیالات ہوتے ہیں جو اس کے معاشرے میں, جو اس کے عصر حاضر میں اس ٹائم چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد شاعری کے موضوعات دیکھ لیں تو ان میں فلسفہ اور نفسیات کے دقیق مسائل, دقیق کہتے ہیں مشکل مسائل جو اتنے
منظر عام پہ نہیں آتے لیکن وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عصر حاضر کے ذہنی اور سماجی حالات۔ عصر حاضر ان کا، اگر ہم عصر حاضر جس کو پریزنٹ ایرا کہتے ہیں، جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ ہمیں پتہ برِ صغیر میں کا تھا، جب مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار تھے، تو زیادہ پھر ان کی جو شاعری ہے وہ بھی انہی حالات کے گرد ریوالو کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو لیکن ان کی شاعری کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ عصر حاضر کے حالات سے پہ تو فٹ آتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے حالات ہیں اور جو رہتی دنیا تک جو ہے نا مسلم امہ کے جو حالات ہوں گے ان پہ بھی وہ فٹ آتی ہے، کیونکہ اسی لیے تو اقبال کی جو شاعری ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک قسم کا قرآن بھی سمجھا جاتا ہے، قرآن کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خودی، ان کا جو ٹاپک تھے خودی، عشق اور عمل کی ترغیب، یہ ساری چیزیں وہ موضوعات ہیں، یہ وہ ٹاپکس ہیں، عنوانات ہیں جن پہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ بات کی ہوئی ہے، اور ان کا چاہے کوئی بھی شعر آ جائے، مارک مائی ورڈز، چاہے کوئی بھی شعر آ جائے تو اس میں انہی میں سے کوئی نہ کوئی موضوع پہ وہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ حالات زندگی لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور جب میں اپنی تشریح کرتی تھی تو میں انہی چیزوں کو اپنی تشریح میں یوز کرتی تھی، کیوں اب جیسے دیکھیں مولوی میر حسن، ہم نے اساتذہ کا ذکر کیا، مولوی میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اقبال کی زندگی میں ان کے اساتذہ کا گہرا اثر تھا، اقبال کی زندگی پہ ان کا اساتذہ کا گہرا اثر تھا، اور عمل کی ترغیب انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی تھی، اپنے یا پھر خودی جو ہے وہ انہوں نے جب سفر کیا انگلستان کا، روم کا یا مصر کا، تو انہوں نے ایک نظم مسجد قرطبہ بھی لکھی، کیونکہ جب انہوں نے وہاں پہ رہ کے جو غیر مسلم اقوام تھے ان کے حالات زندگی دیکھی اور اس کا کمپیریزن مسلمان کے حالات زندگی کے ساتھ کیا، یا مسلمان قوم کی اس ٹائم جو بھی حالت تھی، تو اس کمپیریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا انہوں نے تشریح وہ شاعری لکھی تھی، اپنی شعر لکھتے تھے، تو ان کو ہم ایز اے پوائنٹ تشریح میں یوز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے ایک شعر لیا ہے ایگزامپل کے طور پہ کہ اس کو جو ہے نا اب ان ساری چیزوں کو ہم اپنی شاعری میں کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں جیسے ہمارا ایک یہ شعر ہے، کافی مشہور شعر ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا نہیں بھی سنا تو چلیں آج میں سنا دیتی ہوں۔ یہ اوپر پہلے جو ہے نا شعر لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں۔ نہیں نشیمن تیرا کسرے سلطانی کے گنبد پر، نہیں نشیمن تیرا کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اب اس میں سے شعر کامن ہے، لیکن ایک عام اسٹوڈنٹ کی تشریح میں کیا فرق ہوگا اور ایک جو ہائی مارکس دے رہا ہے یا اچھے مارکس دے رہا ہے اس اسٹوڈنٹ کی تشریح میں کیا فرق ہوگا۔ اب ایک عام اسٹوڈنٹ تو ہو سکتا ہے اس کو ایک پیج بنائے کہ شاعری اس شعر میں کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ کسرے سلطانی کے گنبد پہ نہ رہا کرو بلکہ تم تو ایک شاہین ہو، تو اس کو جو ہے نا تم اپنی پہاڑوں میں جا کے زندگی بسر کرو۔ ٹو جینرک مطلب مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا طریقہ ہوگا، دیکھیں اوپر میں نے پہلے جو ہے وہ مشکل ورڈز جو مجھے بیچ میں لگے ہیں اس کا جو ہے نا وہ میننگ بھی دیکھے ہیں، لکھے ہیں۔ اچھا، اس کے میں نے میننگز بھی لکھے ہیں، دیکھیں جب نشیمن کا کیا میننگ ہوتا ہے، منزل، قصر محل کو کہتے ہیں، سلطانی بادشاہت کو کہتے ہیں، اور شاہین کا ہمیں پتہ ہے ایک پرندہ ہے، اور بسیرا کار مطلب کہ رہنا۔ یہ دو ہو گئے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، مفہوم بیسیکلی یہ بنتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ مسلم قوم کے زوال کی بات کر رہے ہیں، کہ مسلم قوم پہ زوال جو ہے وہ اصل میں اس کی منزل نہیں تھی، بلکہ مسلم قوم کی منزل کیا ہے، بادشاہت کرنا، کیونکہ پہلے مغلیہ دور تھا لیکن پھر وہ اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے جو ہے نا زوال کا شکار ہو گئے تھے اور انگریز قابض ہو گئے تھے۔ تو اس کا مفہوم کیا سمجھ میں آتا ہے، دو تین لائنیں آپ بے شک مائنڈ میں بنا لیں، بے شک آپ اس کو لکھ لیں کہ علامہ اقبال جو شاعر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان جو قوم ہے اس کی منزل غلامی نہیں بلکہ بادشاہت ہے، اور اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے شاہین سے، مسلمان قوم کو انہوں نے، مسلمان نوجوان کو انہوں نے شاہین سے تشبیہ دی ہے۔
اچھا ایک اور بات میں مینشن کر دوں، تشبیہ ورڈ سے مجھے یاد آ گیا کہ جو میری کلاسز ہوں گی ان میں گرامر کا بھی ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ڈیلی بیسس پہ سکھایا کروں گی، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے نا گرامر کے بہت سارے، گرامر کا کویسچن تو نہیں ہے الگ سے کوئی، لیکن اس میں سلیبس میں بھی گرامر مینشن کیا ہوا ہے، اور تشریح میں بھی گرامر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ کچھ شاعر جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے شعر میں ایک منٹ جی، میں یہ سلی کویسچن جو ہے اس کا دیکھ لوں کہ کیا سلی کویسچن ہے. اچھا اگر تو آپ پی ایم ایس کی بات کر رہے ہیں، سلی کویسچن نہیں ہے، آج سے جو ہے نا شاید کبھی ہوتا ہوگا کہ اپلیکیشن، پہلے بھی یہ کویسچن آیا کہ اپلیکیشن یا لیٹر آتے رہے ہیں، لیکن تشریح تو ہمیشہ سے رہی ہے، پوئٹری کی تشریح ہمیشہ سے رہی ہے. ایک تو آپ کنفیوژن یہ دور کر لیں، تشریح تو بلکہ کسی اردو کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیپر ہوتا ہے نا، چاہے وہ پی سی ایس کا ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ پیپر ہو، تشریح اردو کا جو ہے نا وہ بیسک ہے، اردو کا نچوڑ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کیا کہ کبھی کویسچن آتے ہیں کبھی نہیں، تو کویسچن جو ہے نا وہ کمپریہنشن سے کرتا ہے. کمپریہنشن اس نے سلیبس میں انکلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن اب پچھلے کافی سالوں سے یہ ٹرینڈ کیا دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف تلخیص ہی دیتا ہے، کمپریہنشن کو ایک قسم کا اس نے ایکسکلوڈ کر دیا ہوا ہے. تو ہم اب جو چل رہے ہیں، جو جس طرح کے پیپر پیٹرن کے مطابق پیپر آتے ہیں، ہم اسی کے مطابق جو ہے نا وہ تیار کریں گے. تو اب اپلیکیشن یا لیٹر یا کویسچنس نہیں آتے، لیکن تشریح جو ہے وہ ہمیشہ سے آتی ہے، اور مضمون جو ہے وہ بھی ضرور آتا ہے اور تلخیص بھی ضرور آتا ہے. آپ کا پھر پرابلم ہوگا کوئی، باقی کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں پھر آپ یہ جنہوں نے کیا میسج اپنا چیک کر لیں، شاید انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہوگا. اچھا تو میں کیا کروں گی کہ میں اپنے ہر کلاس میں بچوں کو کچھ نہ کچھ اپنے اسٹوڈینٹس کو سکھاؤں گی، کوئی نہ کوئی جو ہے نا سکھاؤں گی گرامر سے ریلیٹڈ چیز. کبھی تشبیہ سکھا دوں گی، کبھی استعارہ، کبھی تلمین، کبھی ردیف اور قافیہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سکھانے کا مقصد کیا ہوگا، کیونکہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے جو شعر ہوتے ہیں ان میں اشعار میں کسی نہ کسی گرامر کے ورڈ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ گرامر کا ورڈ ہی نہیں سمجھ آتا ہوگا تو ہم اس کو پھر تشریح میں کیسے استعمال کریں گے. اور اچھی تشریح کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے جتنے بھی کویسچن کے پارٹس ہیں وہ سب تشریح میں مینشن کیے جائیں. جیسے یہ شاہین ہے، اب شاہین جو ہے یہ بیسیکلی استعارہ ہے. اگر تو وہ کہتے ہیں تو شاہین کی طرح ہے تو وہ تشبیہ بن جاتی، لیکن انہوں نے نوجوان کو کہہ دیا تو شاہین ہے، تو وہ کیا ہے، استعارہ ہے، نوجوان کو شاہین بول دیا. تو ہم تشریح کا ایک پیراگراف اس بارے میں بھی لکھیں گے کہ علامہ اقبال نے اپنی اس شعر میں نوجوان کو کیا اس کو کہتے ہیں شاہین سے تشبیہ دیا، یا نوجوان کے لیے شاہین کا استعارہ استعمال کیا، تشبیہ نہیں کہیں گے بلکہ شاہین کا استعارہ استعمال کیا. اچھا یہ ہو گیا مفہوم. اب جی مفہوم، اب پیپر میں ہم سب سے پہلے شاعر کا نام علامہ اقبال پتا تھا ہمیں، اس کے بعد تشریح ہم کیسے لکھیں گے. تشریح میں آپ کا جو پہلا پیراگراف ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے. شاعر اس شعر میں کہتا ہے یہ تو سارے اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں، آپ کی تشریح دوسروں سے ڈیفرینشیٹ کیسے ہوگی. آپ اس طرح کے ورڈز یوز کر کے کر سکتے ہیں، بے شک آپ ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کی کس بک سے آیا ہے، لیکن اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ شعر علامہ اقبال کی اہم ترین تصنیفات میں سے ایک ہے. ایک میں سے ہے، یہ تھوڑا سی یہاں پہ رانگ لکھا ہے، اہم ترین تصنیفات میں سے ایک میں سے ہے، کہ ان کی جتنی بھی امپورٹنٹ بکس ہیں یا ان کی مشہور جو کتابیں ہیں، تصنیف رائٹنگ کو کہتے ہیں، تو تصنیفات اس کی جمع ہے. تو جتنی بھی ان کی تصنیفات ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اہم ترین تصنیفات، اہم ترین رائٹنگ میں سے ایک ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ اسی پہلا پیراگراف جو ہے انہوں نے کے تھوڑے بہت حالات زندگی مینشن کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں مینشن کرنا چاہ رہے، تو پھر اسی کو آپ فردر کس طرح سے جو ہے نا وہ اوپر جو 2-3 مفہوم لکھے ہیں 2-3 لائنز میں، پہلے اس کو بیان کر دیں. جی بالکل، تلخیص کو بالکل ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جتنی بھی ہمارے سلیبس میں چیزیں شامل ہیں ہر چیز پہ ڈیٹیلڈ کلاسز ہوں گی. یہ کلاسز جو شیڈول ہیں اس کو وہ بھی شیئر کر دیے جائیں گے آپ کے ساتھ گروپ میں. اچھا انہوں نے اس شعر میں مسلم قوم کو اس کا کھویا ہوا ماضی یاد دلانے کی صحیح کی ہے. صحیح کوشش کو کہتے ہیں، اور بیسکلی یہ مسلم قوم کی ان جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ فلسفے سے ریلیٹڈ ہے،
اور مسلم قوم سے ریلیٹڈ ہے تو اسی بات کا ہم حوالہ دے دیں گے. اور عصر حاضر کے نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم شاہین ہو اور تمہاری منزل جو ہے وہ بلندیوں پر ہے. یہ ایک پیراگراف ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں موضوعات میں، اب یہ موضوعات اس طرح سے آپ نے لکھنے نہیں ہیں، میں نے یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آج جو ہے نا مینشن کیا کہ کس کس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. دوسرے پیراگراف میں پھر آپ کیا چیزیں لکھ سکتے ہیں، پھر تیسرے میں کیا لکھیں گے، پھر نیکسٹ، اس سے نیکسٹ. تو وہ موضوعات کیا ہو سکتے ہیں، آپ پیراگراف کس طرح سے بنا سکتے ہیں. مغلیہ سلطنت کے زوال کے پس پردہ اسباب، ان میں کیا کیا تھے آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلم قوم کو جو ماضی کھویا ہوا ماضی کیا تھا. وہ بیسیکلی کیا تھا کہ مغلیہ جو مسلم قوم تھی وہ بر صغیر پر اتنے 100 سال تک حکومت کرتی رہی ہے، لیکن بعد میں عیش و عشرت میں پڑنے کی وجہ سے یا پھر لاقانونیت ہونے کی وجہ سے یا پھر اقربا پروری کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہو گئی. اسی کے 3-4 آپ اور سینٹینسز لکھ کے پھر آپ اپنا بیچ میں حوالہ دے سکتے ہیں. یہ میں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں آپ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے، اور یہ بیک گراؤنڈ نالج ہی میں سارے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں دوں گی اپنے اسٹوڈینٹس کو. تو اس کے بعد اس شاعر کا کوئی بھی شعر آ جائے، چاہے وہ میں نے اپنے سیشن میں پڑھایا ہو نہ پڑھایا ہو، چاہے انہوں نے اس سے پہلے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، لیکن بیک گراؤنڈ نالج ہونے کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے نا وہ تشریح اچھی لکھ سکیں گے. اس کے بارے میں نوٹس آ گیا، اتنے زیادہ پوسٹ پون تو نہیں ہو رہے. سلائڈ انہوں نے کہا ہے کہ دھیان سے اس نوٹس کو پڑھیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ سلائڈ چینجز آئیں گی الیکشنز کی وجہ سے. تھوڑی سی ڈیٹس آگے جائیں گی 4-5 دن. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مینشن کیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کیونکہ پی ایم ایس کے کمپلسری پیپر ایک ہوتے تھے، تو اب ایک دن میں 2 پیپر ہوں گے. اور آج ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو سی ایس ایس اسپیشل ایگزام ہونے تھے ان کا پہلے میرے خیال سے 14 کو ہونے تھے، تو ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ 22 پہ کر دیا، 22 مئی پہ کر دیا. تو مطلب 7-8 دن کا فرق پڑا ہے. تو پی ایم ایس کا بھی پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا ہے سلائڈ چینجز، تو اتنا سے فرق پڑے گا زیادہ سے زیادہ. اچھا اب جی نیکسٹ 3rd پیراگراف پہ ہم جا رہے ہیں. لیٹ می فنش دس، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے کوشچن کر سکتے ہیں. شاہین کی خصوصیات. اب جی اقبال نے اپنی قوم کے نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دیا یا شاہین کا استعارہ استعمال کیا. اس کا سبب شاہین کی وہ نمایاں اور نایاب خصوصیات ہے جو اسے دوسرے پرندوں سے منفرد بناتی ہیں. اب دیکھیں ایک لاجیکل فلو میں ہم جا رہے ہیں. اب وہ خصوصیات کیا ہیں جن کو آپ پیراگراف میں مینشن کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے. وہ ہے جی ایک تو شاہین جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا رزق نہیں کھاتا، مطلب دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا، اپنا شکار خود کرنا، یعنی کہ خود ہی نثاری ہے. دوسروں کا جھوٹا نہیں کھاتا. دوسروں کے مطلب اس کو پھر ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مسلم جو نوجوان ہے وہ لالچ میں نہ پڑے، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کریں. اور تیسرے قید پر موت کو ترجیح. اب کیونکہ مسلم قوم زوال کا شکار ہو گئی تھی، پہلے وہ بادشاہت کر رہی تھی لیکن اس کے بعد وہ غلامی کا شکار ہو گئی تھی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان نے بہادر شاہ ظفر، مولانا ظفر علی بول رہی ہوں، بہادر شاہ ظفر جو لاسٹ مغلیہ بادشاہ تھے، ان کو جو ہے نا وہ برما جس کو آج کل کہتے ہیں ادھر ان کو قید کر دیا گیا تھا. تو قید پر اب شاہین جو ہے وہ قید پر موت کو ترجیح دیتا ہے. جیسے ہی اس کا کوئی شکار کرنے لگتا ہے وہ پرندہ وہیں پہ مر جاتا ہے. تو انہی ساری چیزوں کو آپ بے شک 2 پیراگراف بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی پھر خصوصیت کو لکھ کے آپ آگے اس کو مسلم نوجوان کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے کہ مسلم نوجوان کو بھی چاہیے کہ وہ خود انحصاری سیکھے، وہ دوسروں پر منحصر ہونا چھوڑ دے، دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اس کے دین نے بھی اس کو یہی سکھایا اور اس کے جو آباء و اجداد تھے اور اس کے جو بزرگ تھے انہوں نے بھی اس کو یہی سکھایا. آج سے اتنے سال پہلے جو مسلم قوم تھی اس کا بر صغیر پہ راج تھا، بادشاہت تھی. تو اس طرح کے ورڈ یوز کر کے آپ ایک سینٹینس سے دوسرا سینٹینس نکالتے ہیں. پھر اس کے لیے میرے مائنڈ میں جو آ رہا تھا میں نے وہ لکھا ہے ریفرنس، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، کیونکہ ہم رزق کی بات کر رہے ہیں. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اس طرح ریفرنس آپ دیتے جائیں گے اور آپ جو ہے نا اپنی تشریح کو جو ہے نا اسی طرح کرتے کرتے 2 سے 2.5 2.5 تک شیٹس تک جو ہے نا وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں، سیم پوائنٹ کے ہونا لازمی نہیں ہے. جتنے بھی آپ کو ریلیونٹ، لیکن ان کا ریلیونٹ ہونا لازمی ہے. وہ آپ کا جو بھی ٹاپک ہے یا آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس پیراگراف میں، اس اسپیسیفک پیراگراف میں جو بھی بات کر رہے ہیں
اس کے سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, ریلیونٹ ضرور ہونا چاہیے, اسی سیم پوئٹ کا لکھنا ضروری نہیں ہے. میرے مائنڈ میں یہ آئے, اور کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ سب سے زیادہ بامقصد شاعری ہے, اور اسی میں اس قسم کے جو ہے نا ہمیں عنوانات زیادہ ملتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سیم کا جو ہے نا وہ لکھیں. اسی طرح ایک اور یہ بھی شعر کا ریفرنس لکھا گیا ہے, اکابر جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو یہ اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے نا ہم شعر ریفرنس لکھ کے. اچھا, اب 4تھ پیراگراف پہ میں نے جان کے جو ہے نا وہ لائنس لگا دی ہیں, تاکہ میرا دل تھا کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو لے کے آؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ نیکسٹ آپ کے مائنڈ میں اس شعر کو دیکھتے ہوئے کیا عنوان آ رہا ہے جس پہ آپ اپنا نیکسٹ پیراگراف جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں. رینڈملی, بالکل بھی تشریح کو بھی رینڈملی نہیں کرنا. آپ پہلے ایک عنوان کو, ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں, پھر نیکسٹ پہ جائیں, پھر نیکسٹ پہ. تو اس طرح سے ایک لاجیکل فلو میں چلیں, اور اس سے ریلیونٹ بیچ میں جو بھی آپ کو ریفرنس ملتے جائیں وہ آپ لکھتے جائیں. جی, آپ کے مائنڈ میں کوئی آ رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا پیراگراف ہم اس موضوع پہ بنا سکتے ہیں تو وہ بتا دیں. نہیں, آپ نے بات کو سمجھی نہیں ہے. مطلب کہ آپ نے شعر لکھا, ہاف پیج تو اسی میں چلا جاتا ہے. شعر لکھتے ہیں ہم, نیچے شاعر کا نام لکھتے ہیں, پھر تشریح کی ہیڈنگ آتی ہے, تو ہاف پیج تو ہمارا اسی میں چلا جاتا ہے. تو ہاف پیج بالکل عثمان, گڈ, آپ نے اچھا آنسر دیا. خود ہی نیکسٹ ہم بات یہ کر سکتے ہیں, منزل کو پانے کی کوشش. بالکل بالکل اچھا پوائنٹ ہے. اچھا, تو میں بتا رہی تھی کہ وہ ہاف پیج تو آپ کا اسی میں چلا جائے گا. ہاف پیج پہ پھر آپ ایک تشریح آ جائے گی, اور اس سے نیکسٹ جو شیٹ ہوگی, نیکسٹ سائڈ ہوگی, وہ بھی پوری آپ ضرور لکھیں, اور اس سے نیکسٹ جو بنے گا پیج, اس کا بھی آپ ہاف تک تو کم از کم ضرور لکھیں. تو مطلب یہ ایک قسم کی آپ کی 2 شیٹس بن جائیں گی اس تشریح سے ریلیٹڈ. تو یہ جو ہے نا آپ نے ضرور لکھنا ہے. بالکل کر سکتے ہیں, ایمانداری اور لگن. مطلب کہ جتنی بھی وہ خصوصیات اپنے نوجوان میں دیکھنا چاہتے تھے, ان ساروں کو ان میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو چاہتے ہیں نا کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑ, اور پھر اس کو آپ نے اینڈ کہاں پہ ریلیٹ کرنا ہے. آپ ہر پیراگراف تو ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک اپنے سے نئے ٹاپک کی بات کر سکتے ہیں, تو پیراگراف کا جو کنکلوژن ہوگا اس کو آپ نے پھر بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر جو پارٹ ہے نا اس پہ اینڈ کرنا ہے, کہ یہ والی خصوصیت اپنانے سے, لائک خودی اپنانے سے, لائک شاہین جیسی خصوصیات اپنانے سے, لائک ابھی جیسے لگن اور ایمانداری یا محنت, یہ اپنانے سے یہی وہ خصوصیات ہے جن سے منزل کا حصول بھی ہو سکتا ہے, اور جن سے مسلم قوم جو ہے نہ کہ صرف اس دور میں واپس اپنی کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی تھی, بلکہ آج کے دور کا نوجوان بھی ان کو اپنا کر انفرادی اور اجتماعی لیول پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. تو اس طرح سے وہ پیراگراف جو ہے نا وہ آپ کا کنکلوڈ ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے تشریح کرنے کا. اچھا, لاسٹ جو میں نے بات کرنی تھی, اس کے بعد ہماری کلاس یہ اینڈ ہونی ہے. لاسٹ 5 منٹس جو بھی آپ کے کوسچنز ہوں گے میں وہ لے لوں گی. ایک میں نے بات کرنی تھی کہ بچے جو ہے نا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اس بات کو, اردو کو بالکل فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, لیکن کوئی بھی لینگویج جو ہوتی ہے جب اس کو ہم ایز اے سبجیکٹ لکھتے ہیں تو اس کی 2 چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ان 2 چیزوں کے پہ جو ہے نا وہ میرا خاص فوکس رہے گا اپنی جو میرا یہ سیشن ہوگا اس میں. ایک جی ہمارا ہو جاتا ہے گرامر, جس کو اردو میں کہتے ہیں نحو. ٹھیک ہے, یہ ہے جی گرامر. اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی صرف. 1 منٹ میں آپ لوگوں کے کوسچن لیتی ہوں, جس کو آپ دوسرے لفظوں میں ووکیبلری کہتے ہیں, آپ کی جو ووکیب ہوتی ہے. اب گرامر کا یہ نہیں مطلب کہ آپ مشکل جو ٹرمز ہوتی ہیں ان کے یا رولز یا ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ یاد کرنا شروع کر دیں. آلدو میں اپنے سیشنز میں سکھاؤں گی. گرامر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جملے کی ساخت ہے, جس کو انگلش میں آپ سینٹینس کا سٹرکچر کہتے ہیں,
وہ صحیح ہونی چاہیے، وہ بناوٹی لحاظ سے اور وہ گرامر کے لحاظ سے. اس میں جو آپ کا فعل ہے، مفعول ہے اور فاعل ہے، یہ 3 چیزیں پوری ہونی چاہیے. تو میں اپنا جو سیشن ہوگا اس میں اس بات پہ بھی توجہ دوں گی کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو جملے کی ساخت جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اکثر جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کا جملہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا تو اس میں املا کی غلطی ہوتی ہے یا پھر اس میں جو ہے نا گرامر کی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے. اسی لیے وہ درستی والے جو سینٹینسز ہوتے ہیں اس کو بھی ہر دفعہ لازمی دیتا ہے، 10 دیتا ہے اور 10 ہی ہم نے سالو کرنے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وکیب، صرف. اب وکیب کا یہ نہیں مطلب کہ آپ مشکل الفاظ جو ہے نا ڈھونڈ کے یاد کریں اور ڈھونڈ کر لیں. وکیب کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنی اردو لکھی ہے وہ املا کے لحاظ سے ٹھیک ہو، اس میں املا کی کوئی غلطی نہ ہو، اس میں آپ کی ریپیٹیشن نہ آ رہی ہو، اس میں آپ کا جو ہے نا آپ نے جو بھی لفظ لکھا ہے وہ جملے کی ساخت، جملے کا جو اسٹرکچر ہے اس کے بالکل مطابق ہو. تو اس ساری باتوں کو جو ہے نا وہ میں اپنے سیشن میں خاص طور پہ فوکس کروں گی اور ساری چیزیں جو ہے نا یہ سکھاؤں گی. گرامر کی بھی ہم بات کریں گے، ہم وکیب کی بھی اردو کی بات کریں گے، ذخیرہ الفاظ بھی اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں. تو وہ آپ کے اتنی وسعت ہونی چاہیے، ان میں اتنے وسیع ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا ابھی جو میں نے خاص طور پہ اپنی آؤٹ لائن شیئر کی ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک جگہ پہ عصر حاضر لکھا ہے تو ایک جگہ پہ میں نے دور حاضر لکھ دیا ہے. اب دونوں کا میننگ سیم ہے لیکن میں نے اس لیے کہ ریپیٹیشن نہ لکھے، ورڈ کی ریپیٹیشن نہ لگے، اس لیے میں نے ایک جگہ پہ اس کو جو میری مین ہیڈنگز تھی عصر حاضر لکھا ہے، عصر حاضر میں انسان نہ ہونے کی وجوہات. تو جو نیکسٹ ہیڈنگ تھی مین ہیڈنگ اس میں دور حاضر میں انسان بننے کے لیے تھی اہم تجاویز. تو اس طرح سے جو ہے نا، اور یہ ڈیفینیٹلی پھر آپ جب یا تو خود ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں یا پھر کسی سے پڑھتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں. جی اب آپ ان میوٹ کر کے جس کا جو بھی کوشچن ہے کر سکتے ہیں. اچھا، ایوریج مارکس کا کسی نے پوچھا کہ اردو میں کتنے آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاسنگ مارکس آنا لازمی ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ فیلئر ریشیو زیادہ ہے. تو اس کے بعد ایوریج جو ہے نا وہ دیکھے گیا کہ 45 50 45 سے 55 کے درمیان میں ایوریج مارکس اتنے سمجھے جاتے ہیں. جی اس کے بعد سے جو بھی کلاسز ہوں گی وہ ہماری 3 to 4 PM پہ ہوں گی. اچھا، تلخیص کا کسی نے پوچھا کہ ورڈ کاؤنٹ کر کے لکھنا ہے کہ نہیں. تو اس کا میرا تو جو طریقہ تھا، میں تو ورڈ نہیں تھی کاؤنٹ کرتی کیونکہ اردو کے ورڈز کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں کا کی کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو میں اس کی بجائے آئیڈیاز دیکھتی تھی. اور آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ جتنے اس نے آئیڈیاز کی بات کی ہے آپ نے اس میں سے نہ تو کوئی سبٹریکٹ کیا ہے اور نہ ہی خود سے کوئی ایڈ کیا ہے. تو اس طرح کی تلخیص ہو سکتی ہیں. اچھا، کسی نے نعمان نے کیا کہ میم کائنڈلی پنجابی بھی سٹارٹ کروا دیں کائنڈلی عید سے پہلے. جی انشاءاللہ پلان ہے. آگے اصل میں اسٹوڈینٹس کا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو رسپانس ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ابھی ٹائم شارٹ ہے تو پلان تو ہے کہ ایک اس کا کریش کورس کیا جائے اور اس دفعہ صرف PMS کے لیے کیا جائے، کیونکہ پچھلا جو میرا سیشن ہے وہ CSS PMS دونوں کے پنجابی کے لیے تھا. تو پھر اس کو جو ہے نا وہ آسانی سے ہم عید سے پہلے یا اگر ہوا بھی تو عید سے 2-3 دن بعد تک جو ہے نا انشاءاللہ اس کو کور کر دیں گے. ہاؤ مینی اشعار وی مسٹ پریپیئر. اچھا، اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک کہاوت ہے، محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. تو جتنے اشعار آپ یاد کر سکیں اور وہ صحیح صحیح آپ یاد کر سکیں اور پھر ان کو صحیح صحیح لکھ بھی سکیں اتنے آپ کر لیں. اور میرا جو سیشن ہوگا اس میں میں نے ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ اشعار جو ہے نا وہ خود اسٹوڈینٹس کو پرووائڈ کروں گی تاکہ انہیں خود سے جو ہے نا وہ سر کھپانا ہی نہ پڑے. انہوں نے بس اس شعر کو یاد کرنا ہے اور وہ جو ہے نا وہ اپنا جب وہ ٹاپک آئے گا اس سے ریلیٹڈ اس میں جا کے لکھ دینا ہے. جی عالیہ نعمان پوری کوشش کریں گے. جی میں نے بتایا میرے مارکس 73 تھے آئی گیس. اچھا، اگر میں دیکھوں گی کہ PCS کے، کیونکہ اور بھی اسٹوڈنٹس سے مجھ سے PCS کے ایگزام کا پوچھے، اگر PCS کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہوئے
مطلب 3-4 بھی ہوئے تو انشاءاللہ پھر یہ جو آپ اپنے پیراگراف کا بتا رہے ہیں کہ ایک پیراگراف آتا ہے، فہد علی پوچھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے نا میں پھر ضرور سالو ضرور کرواؤں گی. ڈیفینیٹلی وہ مجھے فیس پے کریں گے